जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अर्ज़ी की जानब से अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं यही कहता हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ का प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह की सिर्फ एक ही काविश होती है कि हम दिलों को जोड़ें। दिलों को जोड़ना यानी हम चाहे मुल्क से बाहर हो, शहर कराची से बाहर हो, लेकिन आपको ये फील हो कि आप हमारे साथ मौजूद है। ज़िंदगी में एक चीज़ एक बात होती है कि कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करके आगे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम इलाकों में पानी को रिस्टोर कर दिया गया है। और जो कल चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें फेक होती हैं, कुछ चीज़ें सही होती हैं, और फेक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पर जाना है। समटाइम ऐसा होता है कि जो फेक कॉर्नर्स होते हैं वो भी आपको कुछ अच्छी खबरें देते हैं, लेकिन ऑल्दो दे आर द फेक न्यूज़ गिवर, तो आपको उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना है। और इज्तनाब करने के साथ साथ आपको जब तक ऑथेंटिसिटी खुद ना पता हो उस चीज़ को आगे स्प्रेड मत करें। जैसे कि कल एक न्यूज़ ऑफिस में ही आई कि जी वहाँ पर पूरा पंपिंग सिस्टम तबाह हो चुका है और कराची को मज़ीद 2 महीने पानी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो पहले न्यूज़ को पढ़ें कि न्यूज़ आया ऑथेंटिक किसी वेबसाइट पर है, ऑथेंटिक किसी न्यूज़ चैनल पर है, या ऑथेंटिक किसी न्यूज़ पेपर के वेबसाइट पर है, तो समझ आती है चीज़। लेकिन अगर आप खुद से ही बातों को फैलाना शुरू कर देंगे तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और हज़रत अली के कॉल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि जो शख्स एक मतलब अपने मुताबिक जितने भी लोग हैं, अपने सामने जितने भी लोग हैं, उनके ऐप तलाश करने में ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसके ऐप वहाँ पर आया करता है जहाँ पर उसको गुमान भी नहीं होता। तो इस चीज़ों को ख़ास ख्याल रखें कि अगर मेरे अंदर कोई ऐप है, आपके अंदर कोई ऐप है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि मैं आपको पर्सनली जाकर समझाऊँ, और एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार समझाऊँ, ताकि अगर आप या मैं सुधर गए तो इसका पूरी ज़िंदगी सवाब आपको मिलेगा। क्योंकि इसी का एक दूसरा पहलू अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को फैलाया, यानी दारावसी किया इस्लाम का, तो आप हुस्न सलूक से बात करते थे, और आपके हुस्न सलूक को देखकर, आपकी आज़ी को, आपकी मोहब्बत को और आपकी शफ़क़त को देखकर लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें तो हुस्न अखलाक को ज़िंदगी का महवर बना लें। इसी के साथ हमें 3 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जो एक गेस्ट है वो मुझे अक्सर और बेशतर कुछ डॉज देते हैं, उनको पकड़ते हैं आज। लेकिन उससे पहले काशिफ सईद साहब जो कि IT एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वाकई में उनको और देखकर फील हो रहा है कि वाकई में वो शफकत से लोगों को चीज़ें बताते होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? ऑल गुड। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया ऑन टाइम आने का, क्योंकि लाइव शो होता है बड़ा मुश्किल हो जाती है। और जी उसी के साथ वो शख्स जिसके लिए मैंने गिला किया, गुलवर्दक, जो कि MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में पत्थर भी मार देते हैं कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? फूल मार देता हूँ, अल्लाह का करम। अच्छा, ये कौन सा वाला फूल होता है जो शो पे नहीं आते? अच्छा, शो पे ना आने की वजह से उसकी माजरत, बहुत माजरत। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ की तो एक जेन्युइन रीजन था। ये तो ये वाला छोड़ दें, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपने बड़े मारे हैं गोले वैसे। बहरहाल में जुर्माना पुर करने के लिए, हाँ बिल्कुल, वो मैं लूंगा इनसे जुर्माना। और जी साकिब जफर साहब जो कि फॉरेक्स ट्रेडर हैं और एक मॉडल लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपको पहले खुशामदीद कहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, सामने ऑपोजिट जेंडर है, हो सके नहीं मैंने कुछ करना नहीं, मैं ट्रेडिंग करनी है, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ भाई? जी हाँ बिल्कुल। तो मतलब फायदा उठाते अपनी लुक्स का। जी हाँ। तो बस ये चश्मे की जगह लेंसेज आ जाना तो मैं कहता हूँ हो जाएगी ठा करके जबरदस्त। चले जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा जी, IT एक्सपर्ट हैं आप, मुझे ये बताएं कि IT की दुनिया में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं ज़ीशान साहब। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ग्राफ्स बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले हमारे पास ये होता था कि हम ज़्यादा रिलाई करते थे कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, मशीनों से प्रोड्यूस करेंगे, या हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। तो अब वो पैराडियम चेंज हो गया, अब वो चली गई चीज़ें IT की तरफ, और IT में दुनिया बहुत एक्सेल कर रही है। अगर आप बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने अपना ताकत का तवाज़ुन या अपनी प्रोडक्शन का तवाज़ुन जो है वो IT के ऊपर बेस आउट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग भी हो रही है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ भी देखें तो हमसे बहुत मल्टीप्लाई टाइम बहुत ज़्यादा वो अर्निंग कर रहे हैं, जबकि हम थोड़ा सा उसमें लेट हैं। लेकिन अगेन इट्स अ गोल्ड माइन। हम अब ट्रैक पर आना शुरू हो गए। बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जिस वक्त मैं सन 2000 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था तो मेरे पास सर्किल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड था। बहुत मुश्किल से एजुकेशन होती थी IT की, और बहुत महंगी होती थी उन दिनों। लेकिन आप आज 2000 में मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स? मैं बैचलर कर रहा था।
لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ کورسز آفر کر رہے ہیں. جیسے JDC کا نام لوں گا, جماعت اسلامی کا نام لوں گا, بنو قابل کا ان کا پروگرام ہے, ایسے اور ملٹیپل پروگرام ہے, سیلانی والوں کا پروگرام ہے جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ML بیس, مشین لرننگ بیس, AI بیس کورسز آفر کر رہے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آفر کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو اس ٹریک پہ لے کر آنا ہے کہ وہ واقعی وہاں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. ریلز میں ٹائم اسپینڈ کرنا, سوشل میڈیا پہ ٹائم کو برباد کرنا, اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ان کورسز کو اڈاپٹ کریں, حاصل کریں. اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم مین اسٹریم میں آ جائیں گے, مین اسٹریم میں آ کے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. اور یہی میرا میسج ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ اکثر یونیورسٹیز اور کالجز میں جانا ہوتا ہے جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ایک جنرل فنومینا لوگ کہتے ہیں جب گریجویشن کر لیتے ہیں یا انٹر کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے بچے نے کر لیا, اس کو ذرا گائیڈ کریں, تو وہ کہتے ہیں IT میں آنا ہے. جبکہ IT از اے ویری واسٹ فیلڈ, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں یار IT میں آ جائیں گے تو کچھ بھی کر لیں گے. ڈائریکشن سیٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم IT میں دیکھیں تو اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی ہے, نیٹ ورکنگ بھی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ بھی ہے, سافٹ ویئر لائف سائیکل اینڈ ڈیزائن بھی ہے, بہت ساری فیلڈز ہیں. ہمیں اپنے پوٹینشیل دیکھنا ہے کہ ورلڈ کی, دنیا کی ضرورت کیا ہے, پلس یہ کہ ہم اس میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اب بلیو می, کیونکہ اٹس ناٹ اے میٹر آف پروڈکشن کہ ہمیں بہت زیادہ پیسے چاہیے, بہت زیادہ ہمیں ریسورسز چاہیے, ہمیں محنت کرنی ہے, لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے پرومیننٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا یوتھ یہ کرتا ہے تو آئی کین ایشور یو کہ ہم مین اسٹریم میں جا کے کنٹری کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ گلوردک آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ MQM پاکستان اس وقت کیا انیشیٹو پر کام کر رہی ہے, یہ کس انیشیٹو پر کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ عزیز شان بھائی, شکریہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا, ٹیم کا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے بھائی صاحب نے ابھی بات کی اور آپ نے جو کوشچن کی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم فرض کیوں کیا گیا ہے. علم فرض ہے, ایجوکیشن کو فرض نہیں کیا ہے. اگر آپ دیکھ لو تو پاکستان کی 77 سال تاریخ میں ہمارے ملک کو ایجوکیٹڈ لوگوں نے لوٹا ہے. جس لوگوں نے آکسفورڈ پڑھا ہے انہوں نے لوٹا ہے, جنہوں نے خوب ایجوکیشن کی انہوں نے لوٹا ہے. کسی موچی دیہاتی یا ایک رکشے والے نے تو نہیں لوٹا ہے اس ملک کو, ہمارے حقوق کو تو نہیں لوٹا گیا ہوا ہے. ہمارے جو اس ٹائم جو معاشی حالات ہے وہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیا ہے. صحیح. تو آپ کو کیا چاہیے, مطلب ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے نہیں لانے چاہیے؟ نہیں, پڑھے لکھے نہیں, علم کی دیکھو نا, پڑھے لکھے کے ساتھ علم فرض ہے, شعور کی کمی ہے, تو علم کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے سب سے پہلے ایک انسان بننا ہے, اس کے بعد مسلمان بننا ہے, اس کے بعد ہم نے پاکستانی بننا ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر 3 چیزیں جب آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ اپنے ملک کو سنوار سکتے ہو, آپ اپنے سسٹم کو بالکل فعال بنا سکتے ہو, آپ اسی چیز کو. تو MQM پاکستان کی شروع سے ہمارا ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے فوکس, دیکھیں میں تو اکثر اینکر صاحبان کو یہ بات کہتا ہوں کہ جی آپ بالکل یا لو کوشچن کر لو, ہم لوگ بالکل لو کوشچن کے اوپر بات کرتے ہیں, شہر کے اوپر بات کرتے, سڑک کے اوپر بات کرتے, جو سے نا وہ سیوریج سسٹم کے اوپر بات کرتے, یا تو آ جاتے ہیں پھر یوکرین پر بات کرتے ہیں نا, چائنا کی بات کرتے ہیں, رشیا کی بات کرتے ہیں, کیا بین الاقوامی جنگ آنے والا کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ایشو ہونے والا ہے, ہم نے تو وہ بات بھی کرنا ہے نا. یا تو بالکل لو یا بالکل ہائی. اچھا ہم لوگ کوشچن کرتے ہیں اینکر بھائی, جو سوال کرتے ہیں ہم لوگ مڈل کرتے ہیں, مڈل پہ آ جاتا ہے. ابھی مڈل پہ وہ چیز ہم تو وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ دعوت تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, وہی دعوت تو مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے, وہی دعوت تو سب کر رہے ہیں کہ جی ہم اچھا ہے, ہم نے گریٹ کام کیا ہے. لیکن 77 سالوں سے ملک کے لیے کسی نے بھی کام نہیں کیا ہے, کسی نے بھی کہا. ہاں حل بتا, میں ایک چیز دے سکتا ہوں کہ بھائی اب ایک میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب تاجروں کو بڑا زبردست وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے تو اس شہر سے بتا ختم کر دیا, ہم نے تو اس شہر سے سسٹم ختم کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ بھائی NFC ایوارڈ کے 22,242 ارب روپیہ PFC کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ پیسے کہاں ہیں ہمارے, اس کو PFC کر کے دے دو. اور یہاں پر جو دیگر جماعتیں یہاں پر ہے, چاہے وہ جو بھی پارٹی ہو, اس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں, ایک پارٹی نہیں, بہت سے پارٹیاں ہیں, وہ کیوں یہ کوشچن نہیں کرتا ہے جو MQM پاکستان کر رہی ہے. مردم شماری میں نے ٹھیک کرائی, سندھ کو بالخصوص کراچی کو میں نے صحیح گنوایا. یعنی ہر قدم پہ میں کیوں ذبح ہو رہا ہوں, میں قربانی کے بکرا کیوں بن رہا ہوں, میں کیوں بات حق کی کر رہا ہوں, کیوں دیگر پارٹیوں کی کیا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ بات کرے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو IT ان کی ہم حمایتی ہے. گورنر صاحب دن رات اس نے IT کی کورس, گورنر اس کے لیے کھول جائے کہ جی دن رات کام کرے, یہاں پر پڑھے, یہاں پہ لکھے, یہاں پر سب کچھ کرے. لیکن ان کے ہم بالکل حمایتی, یہ علم ہے ہم نے دینا ہے اپنے بچوں کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے جونیئر کو, اپنے سینئر کو. لیکن ان کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ علم بہت ضروری ہے.
تو ہم نے دعا بھی رب سے یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ان کی جو دلیں ہیں، ان کی جو دماغیں ہیں، وہ اپنی طرف راغب فرما دے تاکہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے وہ ایک صحیح ثابت قدم رہے یہاں پر. ابھی دیکھیں کچھ دنوں پہلے مراکش میں ایک کشتی حادثہ ہوا، اس میں بہت سے جانے شہید ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا یار مغربی ممالک والے کیوں ہمارے پاس نہیں آتے ہیں؟ جو مغربی ممالک والے ہیں وہ ڈبکی مار کر کے ہمارے ملک میں کیوں نہیں آتے جو ہم جا رہے ہیں وہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم پاکستان اسی ویژن پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس شہر کو، اس صوبے کو اور پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور ہم نے اس کو ایک ہی کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے 71 میں جو ہمارے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان چلا گیا، جس کے ہاتھ سے چلا گیا، تو ہم یہ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہو جائے، ایک ہو جائے. جو 71 کی غلطیاں لوگوں نے کی ہے یہاں پر، جو سیاسی پارٹیوں نے جو غلطی کی ہے، میں نے کتاب اسی دن دیکھ رہا تھا جو اس کا نام تھا میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اس میں جو سیاسی لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہوا ہے، بیچارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بینڈ لگا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اکثر سیاسی جماعتوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. اچھا، میں یہ بھی ایک بات کہتا ہوں، لیکن واقعی میں آپ کی ایک نشاندہی یہی بھی ہے کہ کراچی میں اگر ہم ترقی کی بات، اگر IT کی بات کرتے ہیں، فوریکس کی بات کرتے ہیں، تو گلبردگ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں. عام شہری کی سیکیورٹی پر ہم بات کریں گے آپ سے. ثاقب ظفر صاحب یہ بتائیں کہ فوریکس ٹریڈ بھی اگر ہوتی ہے تو بیسیکلی فوریکس ٹریڈ ہوتی کیا ہے؟ اور یہ بھی جتنی میری چھوٹی موٹی تعلیم ہے یہ بھی انٹرنیٹ سے ہی کنیکٹڈ رہتی ہے. تو سب سے پہلے تو مچھلیاں اتنا پیار کرتی ہیں ہماری سب میرین کیبل سے کہ وہ اکثر و بیشتر اس کو کھا جاتی ہیں. تو کتنا اثر انداز ہوتا ہے آپ کو پھر ٹریڈ کرنا؟ دیکھیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. VPN اوپن کر لیا جاتا ہے یا کچھ بھی. پہلی چیز یہ ہے کہ فوریکس کیا ہے. تو اگر میں فوریکس کا بتاؤں، دیکھیں ہر بزنس میں ہوتا ہے سستے میں لینا، مہنگے میں بیچنا. ایسا ہی ہے. اگر ایک 10 روپے کی چیز لی ہے، 12 کی بیچی، 2 روپیہ پروفٹ. اب دیکھیں جس طرح دنیا جس طرف جا رہی ہے، جیسے کہ آیا تھا کووڈ-19، اس کے بعد سے ایک الگ الگ کمپنیز کو بوسٹ ملا، آن لائن ورلڈ کو بوسٹ ملا. فوریکس تو خیر بہت پرانا ہے. اب فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنسیز اور کوموڈیٹیز یعنی گولڈ ہو گیا، میٹل، سلور، ان پہ ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے. اب یہ بیسکلی بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا، آپ کو ایکسپینس نہیں لگانا پڑے گا. آپ نے گھر پہ بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے صحیح سے. لیکن شرط یہ سیکھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی کب ہوتی ہے، مارکیٹ کو کب اسے بائی کرنا چاہیے، کب اسے سیل کرنا چاہیے. آپ گھر بیٹھے ہوئے وداؤٹ اینی ایکسپینس، جو ایک فیمیلز ہیں ہماری خاتون ہوتی ہیں جنہیں باہر جا کے نوکری کرنی پڑتی ہے، وہ بھی گھر پہ بیٹھ کے فوریکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اس میں انسان مہینے کا 10%، 15%، 20% اپنی انویسٹمنٹ کا کما سکتا ہے. اب سوال آتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے. انسان $100 سے $50، $10 سے بھی انویسٹ کر سکتا ہے، جیسے کہ 30,000 اور 20,000 روپیز ہو، اتنے بھی ہوں. آپ آئیں، اسے سیکھیں، اور گھر پہ بیٹھے ہوئے صرف لیپ ٹاپ اور ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے جو کہ آج کل سب کے پاس ہے. اس کی ہیلپ سے آپ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ کریں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آفیسز ہوتے ہیں 9 to 5 کوئی کچھ، یہ 24 آورز مارکیٹ اوپن ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم، جو بھی آپ کو سوٹیبل ٹائم لگتا ہے، آپ اس پہ ٹریڈنگ کریں. آپ US سیشن میں کریں، آپ UK پہ کریں، آپ جاپنیز مارکیٹ اوپن ہونے پہ کریں. 24 آورز آپ کے ہیں. آپ اپنی مرضی سے سوئیں، اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے کام کریں اور پیسہ بنائیں بھرپور اس میں. تو یہ اسی طرح سے ہی جو ہے فوریکس ٹریڈنگ ہم بھی گروپ چلا رہے ہیں، جس میں فری میں تو فری میں لرننگ دے رہا ہوں، کیونکہ اب پاکستانیوں سے کیا ہم پیسے مانگے، پہلے آلریڈی اتنی انفلیشن ہے. اور اس کا سب سے بہترین چیز میں آپ کو بتاؤں، ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہیں. بات تو سب کرتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ڈالر آئیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ہم یہاں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اپنے PKR پہ، ہم 1 لاکھ روپے لگا رہے ہیں یا 30,000 روپے لگا رہے ہیں، ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ہمیں ریٹرن میں تو ڈالرز میں ہماری انکم ہو رہی ہے. ہم 10% جو پروفٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان سے نہیں آ رہا، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آ رہا ہے. تو بیسکلی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں سب کو ٹریڈنگ سیکھنی چاہیے، لیکن سیکھنی چاہیے. پہلے سیکھیں، 2-3 مہینے لگائیں، اچھے سے سیکھیں، اس کے بعد اگلے 20، 30، 40 سال آپ کے ہیں. اور اس میں گروتھ بھی بہت ہے. آپ اسے بہت بہترین طریقے سے سیکھیں گے. آپ اپنے ساتھ ٹیم رکھیں، آپ آفس بنائیں، آپ اچھے سے بروکریج پہ ٹریڈنگ کریں، تو آپ کا پروفٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور رسک مینیج کر کے تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے مسئلے مسائل بھی حل کر لیں گے اور ساری چیزیں. ایسے ثاقب بھائی، اگر ہم آپ کو 20-30 دیتے ہیں، 1000 روپے دیتے تو آپ ہمارے لیے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ایکسپرٹیز کا آپ کی کوئی تو فائدہ ہو.
دیکھیں بالکل اگر اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے میرا تو زیادہ فوکس ہوتا ہے ہم اسٹوڈنٹس کو سکھائیں. انویسٹرز بھی ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور انہیں ریٹرنز بھی ہم دیتے ہیں. لیکن اب میری کوشش ہے اس وقت پاکستان میں ہم سب کو فوریکس ٹریڈنگ پہلے تو وہ سمجھیں کہ آن لائن بزنس کیا ہے، اس میں کیا ادھر واقعی ہم کوئی چیز پرچیز کریں. اصل میں نا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی مال خریدیں گے یا بیچیں گے، جس طرح یہ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں ہم خرید کے بیچیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی فزیکلی چیز ہاتھ میں، یہاں پہ فزیکل نہیں ہے. لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہو رہے، آپ کو مٹی میں جو ہے دھول مٹی میں جانا نہیں پڑ رہا، گھر بیٹھ کے طریقے سے فیمیلز بھی رسپیکٹفل طریقے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی شخص سے انٹریکشن کیے بغیر وہ پیسے کما سکتے ہیں. اچھا ہم یہ ثاقب بھائی اس کو ایسے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ہم نیکسٹ شو پہ اگر آپ کو بلواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ایک بورڈ لا کر ہمیں چیزوں کو سم کر کے دکھائیں، یعنی کیلکولیٹ کر کے دکھائیں کہ ہم کیسے ہیں، تاکہ میں زندگی میں اگر میں یہاں کی بات کروں تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر، میں بیٹھا ہوں اپنی سیٹ پر، ٹھیک ہے، ہر کوئی زندگی کی دور میں آگے جا رہا ہے. آپ کو اگر پیسہ ملے گا تو آپ کی پاکٹ میں، مجھے ملے گا تو میری پاکٹ میں. لیکن اصل پیسہ تو وہ ہے نا کہ جو دنیا میں ہم تو خرچ کر کے چلے جائیں گے نا. آج 2000 یا 5000 10,000 کمایا تو الٹیمیٹلی کوئی خرچہ کھڑا ہوگا، لیکن جو نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی وہ تو پھر آگے آپ کو جو ساری زندگی کہتے ہیں نا کہ اٹھنے کے بعد پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کے لیے اگر ہم کما کر جاتے ہیں، میں بیسیکلی ہمیشہ شو پہ یہی کہتا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے گلوردک سے بھی میری بات ہو رہی تھی، ہم جب اسٹوڈیوز میں انٹر ہوئے تھے، کہ دیکھیے جب تک آپ کی ایک ٹیم نہیں بنتی نا، اور ٹیم ایک بندے کی نہیں ہوتی ہے، ٹیم ایک اچھے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. سم ٹائم میں کویسچن صحیح نہ کر رہا ہوں، مجھے ثاقب بھائی یا کاشف بھائی بولیں نہیں بھائی آر ٹی میں یہ کویسچن ہوتا ہے، آپ مجھے بتاؤ ٹریڈنگ میں ذیشان بھی ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. تو وہ اصلاح بھی میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ فرض کریں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس رہتے ہیں لیکن میرا روز لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے اور گلوبلی ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو میری کچھ غلطیاں ہو سکتا ہے میری غلط کہنے سے اگلا ہی غلط عمل کر لے اس پہ، تو مجھے گائیڈ لائن بھی چاہیے. تو اس طریقے سے میرے آپ سے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. کاشف بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، جب سب میرین کے انڈر سی کی تاریں کٹ جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو دیکھا آئی ٹی کی دنیا میں بہچال آ گیا، آپ کو سروس صحیح نہیں مل رہی ہے، یہ ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور فیس بک بند ہو گیا. مطلب یہ کیوں میسج آتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے کہ آپ کی جو ہے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج بیٹھتا جا رہا ہے یا کوئی بھی اور دیگر جو آپ کے آئی ٹی ریلیٹڈ شو پہ آپ کے کمیونیکیشنز کے بھی اندر پرابلمز آ رہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہونا یہی چاہیے کہ جو کہ آپ مین اسٹریم کا بزنس اگر وہ متاثر ہو رہا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. لیکن کیونکہ ہم جس چیز میں زیادہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے نا، جس پہ زیادہ توجہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو شاید ہماری توجہ ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ زیادہ ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. صحیح. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ابھی پچھلے دنوں جو یہ سب میرین کا واقعہ ہے، ویسے یہ بیچاری شارک کا قصور نہیں ہے، یہ شاید ہمارا اپنا قصور ہے. الزام اس پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتی ہے نا. بہرحال تو اس سے فرق پڑتا ہے اور بزنس کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایون اس مرتبہ کی اگر آپ رپورٹس دیکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا لاس ہوا ہے پاکستان کو، خاص طور پہ جو کہ فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں، آن لائن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، آن لائن سروسز دیتے ہیں یا آن لائن سپورٹ دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، ریسورسز آر ویری لمیٹڈ اینڈ اسکیئرس، ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اسکل سیٹ ڈیولپ کریں. فوریکس ٹریڈنگ از ون آف دا اسکل. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اسکلز ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. جیسے ثاقب صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک خاتون گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں، تو میں ہائیلی اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں رہتے ہوئے کسی ایک فیمیل کے لیے با پردہ با شرع رہ کے اتنا آسان پیسہ کمانا آج ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنی 40-45 سال زندگی میں کبھی یہ دیکھا ہو. کیونکہ وداؤٹ اینی ہیومن انٹریکشن یو کین ارن ان ڈالرز. اب آپ اس میں فوریکس ٹریڈنگ کریں. فوریکس ٹریڈنگ میں اٹس اے ویری واسٹ سبجیکٹ، یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو. اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو لاسز کو کیسے، پروبیبلٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایسے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس میں تھوڑی سی چیزیں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فوریکس ٹریڈنگ کے علاوہ بھی بہت سارے ٹولز ہیں. کیونکہ دیکھیں ہر ایک شخص کا فوٹے نہیں ہوتا کہ وہ فائنانس پڑھ کے آیا ہے تو ٹریڈنگ ہی کرے گا. بہت سارے لوگ سافٹ اسکلز رکھتے ہیں، کوئی اچھا ٹیچر بن سکتا ہے،
کوئی قرآن پڑھا سکتا ہے, کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے, کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتا ہے, کوئی ورچوئل اسسٹنٹ بن کے سروسز دے سکتا ہے. یہ بہت آسان ہو گیا. اس کے لیے بھی آپ کو 2 چیزیں چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, اسمارٹ فون چاہیے. آپ آن لائن ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں, آن لائن اپلیکیشن بنا سکتے ہیں, آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پوری دنیا کھلی ہوئی ہے, فائور ہے, اپ ورک ہے, اس کے ایسے ہزاروں ٹولز ہیں جو آپ کو یہ سروسز دیتے ہیں, پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور آپ اپنی سیکنڈ انکم اسٹریم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور بلیو می پاکستان میں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے, ادارے موجود ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو. کاشف ان کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کمپلیٹ کرنے پہ ایک سوال کرنا مجھے. شور. جی آپ کمپلیٹ کریں. بس میں نے کمپلیٹ کیا. اچھا کاشف بھائی, آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو جا کے رجسٹر کریں, تو کون کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہم جا کے رجسٹر ہو سکتے ہیں, جہاں پہ کانٹینٹ رائٹنگ اور دیگر ٹولس کو ہم یوز کرتے ہوئے ارن کر سکتے ہیں؟ میں بہت ساری ہیں. فائور کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں, اپ ورک کی لے سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت جنرل ٹولز ہیں, وہاں پہ آپ جائیں, وہ کہتے ہیں آپ کی اسکلز کیا ہے, آپ کیا دنیا کو سیل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میری انگریزی اچھی ہے, میں رائٹنگ اچھی کر سکتا ہوں, کانٹینٹ رائٹ کر سکتا ہوں. تو بولیں گے کانٹینٹ رائٹ کے یہ پروجیکٹ پڑے ہوئے, کیونکہ دنیا میں فار ایگزامپل کچھ ایسی آرکائیوز ہیں, ڈیٹا ہے جو کہ آڈیو فارم میں, وہ کہتے ہیں یار آڈیو سنیں, کائنڈلی اس کو رائٹ کر کے دے دیں. ابھی اے آئی وہ نہیں کر رہا, تو ایک خاتون گھر پہ بیٹھ کے یا ایک اسٹوڈنٹ گھر پہ بیٹھ کے اپنے آف ٹائم میں فلیکسیبل آورز میں جا کے وہ سنے اور اس کو رائٹ کرے, پھر اس کو ٹیسٹ کرے. ایسے ہی اگر کوئی پرانا آرکائیو ہے, کوئی لائبریری ہے, وہ کہتے ہیں یار ہماری کتابیں جو ہے نا وہ ری پرنٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو ہمیں ان کو ری رائٹ کرنا ہے, اسکین بھی نہیں ہو رہی ہے, اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہے پیپر کی کہ وہ سی آر بھی ریڈ نہیں کر رہا, اس کو آپٹیکل کیریکٹر ریڈر, تو آپ اس کو ری رائٹ کر دیں. ایسے ہی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جو فن لینڈ میں رہتا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو اپنے بچے کو اسلامک تعلیم دینی ہے, تو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس کو قرآن پڑھا سکتے ہیں, تجوید پڑھا سکتے ہیں, حدیث پڑھا سکتے ہیں, تو وہ ان ٹچ رہیں گے اپنے بیسس سے نا. جیسے گلبدر صاحب نے کہا تھا کہ یہ علم اور ایجوکیشن کی بات کی تھی, تو اس میں ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہماری بنیاد, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہماری بنیاد جو ہے وہ یقیناً اسلامک فاؤنڈیشن ہماری جو ہے نا اسلامک نالج پہ, اسلامک بلیفس پہ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ہماری جو عمارت بلڈ ہو نا وہ عصری تعلیم کی ہو, یعنی جدید ایجوکیشن کی. کیونکہ ہم نے فائٹ کس سے کرنا ہے, کمپیٹ کس سے کرنا ہے, دنیا سے کرنا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, کن ٹولز پہ کام کر رہے ہیں. اگر آج میں اپنے بچوں کو GW بیسکس پڑھاؤں گا, پاسکل لینگویج پڑھاؤں گا, جو کہ مطلب کوئی 40 سال پہلے انوینٹ ہوئی تھی, جبکہ باقی دنیا کے اسٹوڈنٹ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ اے آئی پڑھ رہے ہیں, مشین لینگویج پڑھ رہے ہیں, مشین لرننگ کر رہے ہیں, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ملٹیپل پروجیکٹ بہت زیادہ ان ہو چکا ہے. جی بہت زیادہ, اور اس کے بغیر آپ گزارا نہیں ہے آپ کا. کیونکہ جو کام آپ دیکھیں, ایک بڑا آج کل جو چل رہا ہے فیس بک پہ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر جو ہے لوگوں کی جاب کھا جائے گا, یا مشین لرننگ یا اے آئی جو ہے جاب کھا جائے گی. تو اس پہ کسی نے بہت اچھا کمنٹ کیا کہ اے آئی جاب نہیں کھائے گی, لیکن وہ لوگ جو اے آئی ایکسپرٹ ہوں گے وہ دوسروں کی جاب کھا جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جدید تعلیمات کو حاصل کریں, اسلامک فاؤنڈیشن کے اوپر رکھیں, تاکہ ہمارا بلیف سسٹم سے ہی کام کرے. بالکل جی ایسے ہی ہے. اچھا گلبدر, اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ کاشف بھائی نے بات کی کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کی جاب نہیں کھائے گا, یعنی جو آرٹیفیشل ایک روبوٹک چیز ہوگی وہ جاب نہیں کھائے گی, اس کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ یا اس کو جو آپریٹ کر رہا ہے وہ بندہ آپ کی جاب کھا جائے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ آج کل معاشرے میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں گلوردک کا ایک آفس ہے جہاں میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر گلوردک نے اناؤنس کر دیا کہ کچھ لڑکے یا لڑکیاں مجھے چاہیے اپنے آفس کو بڑھانے کے لیے. اچھا میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہو, اور اس کو میں انڈوز نہیں کرنا چاہوں گا کہ کہیں مجھ سے زیادہ تنخواہ نہ لے لے, مجھ سے زیادہ اچھا نہ ثابت ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے گلوردک کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ذیشان, ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہوا ہے. یہ جو بھی باتیں ہمارے بھائی صاحبان کر رہے ہیں یا جو کرتے رہیں گے قیامت تک, یا ان سے پہلے جو ہوا ہے, یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو فرمایا ہے. اچھا سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین, میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں. سبحان اللہ. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے کیا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں فرشتے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے منتظر رہتے ہیں, ان اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں فرشتے. وہ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے, نہ کوئی بزنس کرتے, نہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ رب کے حکم کی منتظر رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لاکھوں میں, ہزاروں میں, کروڑوں میں, دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں, پروفیسر صاحب جانور کتنے کام کرتے ہیں؟ بہت سارے کام. کتنے کام کرتے ہیں بھائی جانور؟
अच्छा, जानवर दो काम करते हैं दुनिया में, जितने भी जानवर है दो काम करते हैं। उठते हैं, रिस्क की तलाश करते हैं, सो जाते हैं। नहीं, पेट पालते हैं हाँ, और बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ही है। जितने भी कीड़े मकोड़े, हालांकि जितने भी जानवर है सिर्फ दो ही काम करते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करना और पेट भरना। एक इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, उसने ये जो भाई बात कर रहे हैं, जो भाई बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, दुनिया जो कर रही है, ये अशरफुल मखलूकात है, इंसान है। इसने जहाज भी बनाया है, इसने किश्ती भी बनाई है, इन्होंने चैनल भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इबादत भी कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को भी राजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम 97% लोग हमारे माशरे में यहाँ पर सिर्फ दो ही काम करते हैं कि हमारे बच्चे सही पढ़े, मेरे पेट भरे, मेरे घर सही बने, बकाया जाए बाढ़ में। ऐसे ही है गुलबर्ग, यहाँ पे ब्रेक का क्या जा रहा है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम भाड़ में कैसे डालते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत जी शाना सर। और जनाब वेलकम बैक। और हमारे नदीम उस्मानी भाई जो हैं वो सुबह सुबह चिल मूड में होते हैं और वाकई में फिर जब कान में बोल रहे होते तो हंसी थोड़ी बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। जी गुलबर्ग, हम थे कि लोगों ने जो है वो पेट पालना और मतलब मेरा पेट कैसे भरेगा, बिल्कुल ये सही बात है, तवक्कल खत्म कर दिया। हम लोग देखो ना, अभी हमारे माशरे में आप देखो जिशान भाई कि एक मोबाइल फोन छीनने के लिए वो किसी की जान ले लेते हैं। तो इस और जानवर में कोई फर्क नहीं है, उसी मोबाइल से वो अपना पेट भराते हैं, अपने ख्वाहिशात पूरे करते हैं उसी मोबाइल फोन छीनने से, या लोगों की उनकी कारोबार को तबाह कर लेते हैं, या उनकी एजुकेशन को तबाह कर लेता है, या उनकी घरों को बर्बाद कर लेते हैं। तो उस और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो इसी खातिर हम कहते हैं कि जी हमें इंसानियत, सबसे पहले इंसान बनना है। इंसानियत में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों को मुखातिब रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने मुसलमान बनना है, फिर उसके बाद हमने पाकिस्तानी बनना है, फिर हमने कौम की खिदमत करना है, इस मुल्क की खिदमत करना है, इस शहर की खिदमत करना है। तो ये हमारा विजन है और इंशाल्लाह यही रहेंगे। और रही सियासी, अभी आपकी जो शो है ये तो सियासी है ही नहीं, ये तो कोई आईटी की तरफ गया, कुछ उस तरफ। तो हम लेकर देखिए, मसला ये होता है तो कि हम नेगेटिव पहलू, देखो सियासत के बहुत पॉजिटिव पहलू भी हैं। जैसे कि अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें तो गुलबर्ग मैं एक बात बोलूं, जी जी, एमक्यूएम पाकिस्तान मेरा एक स्लोगन है, मेरा एक पार्टी है, मैं फख्र करता हूँ उसके ऊपर। वो अलग मसला है, सियासी वाबस्तगी ना होने की सूरत में भी ये चीजें होता है। ऐसे ही है, जिस शहरों में, जिस इलाकों में, जिस मुल्कों में सियासी वाबस्तगी जब कम हो, फिर वहां पे कुछ न कुछ हो जाता है। तो सियासी वाबस्तगी बहुत जरूरी है, हर लिहाज से, हर तबके से। ठीक है जी। लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा, फिर हम साकिब भाई की तरफ आएंगे, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम बहुत नेगेटिव बात करते हैं ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी, अच्छी बातें भी करें। अब जैसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची का नक्शा बदलने में एमक्यूएम कराची थी, ठीक है, उन्होंने एंडोर्समेंट्स की, पुल बनाए, जितने आप कहते हैं ना शहर कराची को तामीर किया। लेकिन सिर्फ अभी एमक्यूएम कराची से जो मेरा एक गिला है वो मैं ऑन एयर करूंगा और आपके थ्रू करूंगा कि लाइट का जो फुकदान है उस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। गो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट है, हम गवर्नमेंट को तो हर जगह पे बात करते हैं ना, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा और अब आपको पकड़ेंगे हम। और जी, इसी के साथ हम ब्रेक पर जाने साकिब भाई, वापस आकर आपसे बात करते हैं। हम एक ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शान सर। और जनाब वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि खन खन की आवाज़ें जो हैं या तो चूड़ियों से आती हैं या फिर हमारे किचन से आती है, क्योंकि ख़वातीन का दूसरा घर जो है वो किचन होता है। तो नौरीन बाजी भी इस वक्त तैयारी में है और आज क्या बना रही है उनसे जानते हैं, क्योंकि जब इटालियानो का नाम आता है, प्रोडक्ट्स का नाम आता है, www.italiano.com.pk पर आप जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन इटालियानो के साथ जब तक नौरीन बाजी का नाम नहीं आता, यानी शेफ नौरीन का नाम नहीं आता, तो चीज़ मुकम्मल नहीं होती। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे जिशान भैया? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? और अच्छी लग रही है चीज़ों को ना असेंबल करते हुए, हमने कहा लाइव दिखाते हैं चीज़ों को। हाँ, असल में हमारी रेसिपी थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग है, ठीक है, इन द सेंस के टाइम इसमें इतना नहीं लगता, लेकिन ये इसको रेस्टिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे इटालियनों ने काफ़ी सारे मसले हल कर दिए हैं। जैसे आज मुझे कल एक्चुअली मेरे कुछ कॉलर्स की, इसी शो से रिलेटेड कुछ कॉलर्स की कॉल आई और काफ़ी लेट नाइट आई, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ कभी चिकन बना रही हैं, कभी पिज्ज़ा बना रही हैं, तो आप केक कब बनाएंगी, जो मिक्स आप दिखा रही होती हैं। ठीक है। तो मैंने कहा हम कल बना देते, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जल्दी लेने वाला डिसीजन था, क्योंकि इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए होती है, टूल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है। ठीक है।
تو ایک مسئلہ ہمارا ایزی ہے کہ یہ انگریڈینٹس آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے. آپ کوئی بھی مکس جو ہے وہ اٹیلینو کا آپ خرید لیجئے اور اس کے پیچھے انسٹرکشن ساری دی ہوئی ہیں کہ کتنا ٹائم لگانا ہے, اس میں کیا چیز ڈالنی ہے. ڈرائی انگریڈینٹ اور ویٹ انگریڈینٹس کا کانسیپٹ میں پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں, ٹھیک ہے. تو ڈرائی انگریڈینٹ میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس باکس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اس باکس میں میں نے جو چوز کیا ہے آج بنانے کے لیے وہ ملک چاکلیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سپر موئسٹ ہے. تو اب اس کو آج بنا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا موئسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہے وہ ہم نے کنٹینٹ جو ہے وہ سارے کے سارے نکال لینے ہیں, ان کو مکس کرنا ہے. اچھا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک باکس ہے اس میں جو ایک مکس ہے اس کے اندر 3 انڈے جائیں گے اور تقریباً 1.25 کپ پانی جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, 1.25 کپ پانی تو لکھا ہے لیکن ہم گریجولی اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے. آپ کو چاہیے 2 بولز, ایک میں آپ کو جو ہے وہ ایگز کو فروتھی کر لینا ہے اچھے سے. یہ کام میں جو ہے اسٹوڈیو سے باہر جا کے کروں گی تاکہ آپ لوگوں کی ڈسکشن میں ڈسٹربنس نہ آئے, وہ کافی شور والا کام ہے, لیکن میں وہ دکھا دوں گی آ کے بیچ میں کہ ایگز کو کس کنڈیشن میں لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو مکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے. یہ پورا کا پورا مکس ہے, اس کے اندر چینی وغیرہ, بیکنگ پاؤڈر کتنا جانا ہے, کوکو پاؤڈر کتنا جانا ہے, یہ سب اس کے اندر موجود ہے پہلے سے. تو یہ والی ٹینشن تو آپ کی مائنس ہے. اچھا, ایک سوال میرا یہاں پہ, کیونکہ ہم نے کل جو ریسیپی بنائی تھی یعنی پیزا کی, تو آپ نے کہا تھا اس کے اندر 2 پیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ ایک ٹائم پہ یوز کریں اس کے ساتھ, دوسرا دوسرے ٹائم پہ یوز کریں. تو آج بھی اٹیلیانو نے کیا ایک ہی پیکٹ دیا یا اس کے اندر بھی 2 پیکٹس ہیں جو کہ آپ 2 ٹائم یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر ایک ہی پیکٹ ہے, اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 آپ جو ہے اسمال پینس, جیسے میں یہاں پینس دکھا رہی تھی کہ اس طرح کے 2 پینس میں آرام سے بن جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, 2 طرح کے شیفز ہوتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی لیئرز کو وہ الگ الگ بیک کریں, اور کچھ جو ہے وہ ایک ہی کیک بیک کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سلائسنگ کر دیتے ہیں, اس کی لیئرز کاٹ لیتے ہیں. ہم دونوں کام کر سکتے ہیں. میں آج 2 پینس لے لائی ہوں تاکہ آپ کو ایزی وے سکھاؤں. بہت سے کیونکہ ہوم شیفس ہیں, اب ہم گھر کی خواتین سے بات کر رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو, تو بہت سے لوگوں کو یہ جو نائف ہوتی ہے ہماری سریٹڈ نائف, یہ شیفس یوز کرتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ ایک اینگل ہوتا ہے جس سے ہمیں وہ لیئرز کاٹنی پڑتی ہیں. تو اس کو سیکھنے کے لیے ایک ہینڈز آن کلاس لینی پڑتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کٹنگ میں اچھے ہیں تو آپ ایک ہی بیک کرنے کے بعد اور آپ اس کی لیئرز بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز آپ بتائیے, جو بڑا سارے آپ نے ہمیں نائف دکھائی ہے تو یہ جو لڑنے والی تلوار ٹائپ ہے, تو یہ کیا شارپ بہت زیادہ ہوتی ہے یا اس کی ٹیکنیک ہے؟ ایجز دیکھیں, یہ اس کی ایجز دیکھیں, ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ٹھاک شارپ ہے. اور جب کیک تھوڑا سا ہمارا ٹیمپریچر اس کا چینج ہو چکا ہوتا ہے, تھوڑا ٹھنڈک کی طرف جا چکا ہوتا ہے, پھر ہم اس کی لیئرنگ کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آج ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا, کیونکہ بیچ میں بریکس آ جاتی ہیں, کبھی نیوز آ جاتی ہے, کیونکہ میٹرو 1 تو ایک نیوز چینل ہے. تو اس صورت میں نے کیا کیا کہ یہ چوائس کی کہ ہم 2 الگ الگ پینس کے اندر جو ہے وہ اس کو بیک کریں گے تاکہ ہمیں یہ لیئرنگ والا کام نہ کرنا پڑے. ہم کو پورا ٹائم دیں گے, فکر کیوں کرتے ہیں, ہم نے کیک بھی کھانا ہے آپ سے, کیونکہ ہم صبح, اچھا میں بتا دوں بھائی, ہم صبح کا ناشتہ بہن کے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بہنیں رحمتیں ہوتی ہیں. اور واقعی میں جس دن وہ کہتے ہیں نا کہ چکن بنتا ہے تو زیادہ وہ فلانٹ ہوتا ہے, کیونکہ میں بتا دوں کہ ندیم بھائی اور باجی نورین جو ہے یہ لوگ چکن نہیں کھاتے ہیں. تو آج ہم آپ کو پوری بیکنگ کریں گے, اسٹارٹ کرتے ہیں باجی جلدی سے. جی, بس میں انڈے جو ہے وہ کر کے لے کر آتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر اس کو مکسنگ کرنا. اس کا ٹیکسچر تھوڑا تھک کرنا ہوتا ہے نا, اس کو فومی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویسے میں کیک میں بھی اچھا بناتا ہوں. اور جی ہم واپس آتے ہیں اپنے ثاقب بھائی کی طرف. اچھا جی ثاقب بھائی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فورکس ٹریڈ میں لڑکیاں آتی ہیں, لڑکے آتے ہیں, بہت اس کا گلوبل ایک نیٹ ورک ہے, بہت اچھی انکم جنریٹ ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, ریونیوز اور ABCDEFG, ہم ڈاؤن فال نہیں بتاتے ہیں اس کا, اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں, ہمیں کتنا اس کے اندر نیگیٹو, ہم آج نیگیٹو مارکنگ پہ بات کرتے ہیں, پازیٹیو پہ تو سب بات کرتے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص 50,000 روپے لگا کر آتا ہے تو کیا ڈن ہے کہ وہ 2% کے حساب سے کما جائے گا, یا ہو سکتا ہے اس کا وہ 50,000 بھی ڈوب جائے؟ دیکھیں یہ نا پوری سائنس ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ فوریکس ٹریڈنگ میں پورا پاکستان آ جائے, مبارک کو کل سے سارے ملینئر بننے والے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بالکل ویسا ہی بزنس ہے جیسے باقی بزنس ہے, سیریس بزنس. اس میں کیا ہے, ہمیں ایکسپیکٹیشن کیا کرنی چاہیے اس مارکیٹ سے. اگر تو ہم اس مارکیٹ میں یہ سوچ کر آ رہے ہیں گیمبلنگ کہ ہم آئیں گے اور آج ہی راتوں رات امیر ہوں گے, زیادہ بڑی بڑی لاٹس لگائیں گے اور ہم نے جو ہے نا بس جلدی سے پیسہ کمانا ہے, گاڑی لینی, گھر, یہ وہ, تو پھر تو فیل ہو جائیں گے. اس بزنس میں جو میری اسٹریٹجی ہے, جس پہ میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, جو بیچز ہمارے چل رہے ہیں,
लॉसेस उन स्टूडेंट्स को भी होते हैं, लेकिन लॉस एक कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक दिन का 5,000 रुपए कमाने, तो मुझे अगर 5,000 कमाने उस हिसाब से ट्रेड लगानी, या ट्रेड मेरे ऑपोजिट होने पे मुझे 2,000 का नुकसान लेके बाहर आना है। ये नहीं कि मैं 2 को 5, 10, 20 देखता रहूं तो मैं पूरा 1 लाख डबूंगा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के बगैर तो मेरा कोई स्टूडेंट ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, और ना रेकमेंडेड है। मैं कहता हूँ भाई अगर तो आपने स्टॉप लॉस के बगैर की है, यानी कि एक लॉस नहीं रखा, तो फिर मुझसे बात ना करिएगा। ये मेरी एक फुल जंग होती है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो बिल्कुल लॉस है, रिस्क है, लेकिन रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमें सीखना होगा, फिर कैलकुलेट करना होगा। अब मैं 1 लाख में से अगर 10,000 रुपये एक दिन का कमा रहा हूँ, तो ये नहीं कि अगले दिन 10,000 ही नुकसान करूं, तो फिर मुझे 3,000, 4,000, 2,000 नुकसान करके निकलना है, और फिर दोबारा अच्छी ट्रेड बना के 5 से 10,000 कमाने की कोशिश करनी है। तो रिस्क कैलकुलेट करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात साकिब भाई आपकी मुझे जो लगी, जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, इसमें रिस्क मार्जिन भी है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते रहे, टीचर आपको ना वो कब 20वें आसमान पे पहुंचाते हैं, 7 आसमान में 20वें में पहुंचाते हैं कि आप निकलेंगे। हमारे साथ भी यही था कि जब आप निकलेंगे और आप क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर से हैं तो 3-4 लाख तो ऐसे घूम रहा होगा। जब पहली दफा जॉब ऑफर हुई थी तो 35,000 की, और यकीन करें कि बंदा ऊपर से गिर के नीचे भी उधर जाता है जहां उठ नहीं सकता। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप रियलिटी बेस्ड बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि अगर आओगे तो इसमें रिस्क भी है। और सबसे अच्छी बात कि यार इस चीज पर मत बैठो कि हो सकता है बढ़ जाए तो वो लाख रुपए डूब जाए। आप 2-3 हजार रुपया कटवा के निकलो, आगे अगले दिन बहुत अच्छा ट्रेड करें। हमारी यही ट्रेनिंग होती है कि इमोशंस तो जो है ना बाहर छोड़ के आना। अगर घर में मियाँ बीवी से लड़ाई, अम्मी से, भाई से, बहन, दोस्त, तो भाई फिर ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग तब करनी है जब आपका फोकस हो और आपने रिस्क कैलकुलेट करके करना है, गैम्बलिंग नहीं। दूसरी आपकी बात से मैं एक करूं, जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की, अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, मेहनती होना ज़रूरी है इसमें। अगर आपने मैट्रिक, कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक अभी की भी नहीं है, तो और वो भी गर्ल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक 9 मैट्रिक में वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बच्चे हो भी जाएं, कहीं इश्यूज आए, तो हमने ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, एंड ये सब ग्रुप्स जो हैं फ्री हैं, ताकि हम पाकिस्तानियों को फ्री में एक ट्रेडिंग सिखा सकें। उन स्टूडेंट्स को हम खुद से भी ट्रेड देते हैं कि आप देखें अगर यहाँ इशू हो रहा है, ये बाय करें, इधर से सेल करें, अदरवाइज आप अपने एनालिसिस के साथ करें। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कॉलेज का, स्कूल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आजकल तो हर बच्चे को स्मार्टफोन आता है, सब बच्चों को स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, तो जिन बच्चों को वो आ सकता है वो ट्रेडिंग भी 4-6 महीने लगा के सीखें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा कि वो प्रॉपर्ली सीख कर अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दे? देखें, ये तो एक्सपर्ट तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम एन एक्सपर्ट, इसमें तो एक्सपर्टीज तो एक एक्सपीरियंस लगता है। तो जो मैं कहता हूँ ना, अगर वो अपने लाइव अकाउंट पे लाइव मतलब अपने रियल मनी डिपॉजिट करने तक 2 से 3 महीने वो सीखे, देन वो डिपॉजिट करके ट्रेडिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले। सीखते सीखते तो 6 महीने 1 साल का एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। 80% होती है आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, 20% होता है मेथड, जिसमें एक का नाम है प्राइस एक्शन, एक का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इन्हें मेथड्स कहते हैं बेसिकली। तो 80% पे मैं काम करवाता हूँ। साइकोलॉजी जो है 6 महीने, मैं कहता हूँ एक वॉलेट साइज पे आपने एक लॉट रखे और डेली बेसिस पे 1% पर डे प्रॉफिट लेना है, या हाफ से भी कम परसेंट रिस्क लेके आपने मार्केट से आउट होना। तो ये 6 मंथ्स जब स्टूडेंट्स करेंगे तो फिर 7 मंथ्स के बाद फिर उसके बाद उन्हें इंशाल्लाह लॉस होगा भी, तो कैलकुलेटेड लॉस होगा। जबरदस्त। जी काशिफ भाई, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप, क्योंकि एक आप हो गई या साकिब भाई आप हो गए, आप लोग वो लोग हैं कि जो रूल अराउंड करते रहते हैं फेसबुक और इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो कभी किसी ने ऐसे आपको अप्रोच किया कि मैं तो घर से छुप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आईटी के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेजेस पर बताएं, या व्हाटएवर कॉल है या जो भी है, तो कभी ऐसा कभी हुआ ज़िंदगी में? नहीं, आईटी में तो ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं होता कोई छुप के करे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फिनोमेना है ना, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम आजकल आपने देखा होगा आईटी का, क्योंकि बूम है इस वक्त ना, आईटी में मुख्तलिफ कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और फिर डिग्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब
کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا ہی سافٹ اسکلز رہے ہیں تو اس میں وہ کیا سیکھتے ہیں، گریجویشن انٹرمیڈیٹ میں کیا سیکھتے ہیں، گریجویشن میں کیا سیکھتے ہیں، اور ایونچولی ماسٹرس میں کیا سیکھتے ہیں. تو سافٹ اسکلز میں جو سیکھ رہے ہیں وہ یا تو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں، یا پھر نیٹ ورکنگ کی طرف جاتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام اسکل سیٹس جو ہے نا سافٹ اسکلز میں آتے ہیں، اور ان تمام سافٹ اسکلز کو آپ انٹرنیٹ کو یوز کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بائی دا وے اس میں کوئی یہ رسک ایلیمنٹ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں کی یا آپ کی بیک گراؤنڈ ورکنگ اچھی نہیں ہے تو چانس ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا لاس بھی بیئر کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ رسک ایلیمنٹ ہوتا ہے، پروبیبلٹی ویری کر رہی ہوتی ہے ایز پر دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ شیئر ویلیو. لیکن وین اٹ کمس ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا آن لائن آپ کوئی کورس پڑھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا رسک ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا لاس کیا ہوگا، آپ نے ایک چیز سیکھی ہے، آپ نے اس کو کسی کو سکھانی شروع کر دی، اس کے اگینسٹ آپ نے ارننگ شروع کر دی. تو آپ مین اسٹریم کی جاب ضرور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی جاب چھوڑ دیں آپ نے، کیونکہ جو آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آرگنائزیشن بیہیویئر کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، آرگنائزیشن کلچر کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی لرننگ کرو ہوتی ہے. دیکھیں کسی بھی انڈسٹری میں جاب کرنے کے لیے دو فیکٹر ہوتے ہیں، ایک ارننگ اور ایک لرننگ. وہ کمپنی وہ آرگنائزیشن پرفیکٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دونوں چیزیں آفر کرتی ہیں، جہاں پہ ارننگ بھی اور لرننگ بھی ہو. لرننگ کرو نہیں ہوگا، آپ کی صرف ارننگ ہوگی. فار ایگزامپل آپ کو بہت اچھی سیلری آفر کر دی جائے اور کام دے دیا جائے کہ آپ نے صرف ٹیلی فون آپریٹر بن کے فون ریسیو کرنا ہے، تو آپ کچھ عرصے کے بعد آپ بور ہو جائیں گے. سائیکلک ورک نہیں کر سکتا انسان. آپ بولیں گے یار یہ کیا کام دے دیا ہے تو میں بور ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ تو اس میں کچھ مزہ نہیں ہے. اور وائس ورسا کہ آپ بولیں یار یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، پیسہ آپ کو دے رہے ہیں وہی 35,000، تو آپ بولے بھائی آنے جانے کا خرچہ کہاں سے پورا کروں گا، گھر والوں کو کیسے لے کے چلوں گا، مجھے پیسے بھی چاہیے. تو دا آئیڈیل سچویشن ہے کہ جہاں پہ ارننگ بھی اور لرننگ بھی ہو. تو اس لیے ہم سیکنڈ اسٹریم کی بات کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ کو، اپنے پیئرس کو، اپنے کولیگس کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کو لرن کریں، اڈاپٹ کریں، اپنی مین اسٹریم کی جاب بھی کریں، ساتھ ساتھ ان اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے، سافٹ ویئر میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنا اسکل سیٹس وہاں پہ ڈیولپ کریں. اچھا بائی دا وے کیونکہ فوریکس کی بہت اچھی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب، تو میں پوچھنا چاہوں گا اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے حرام اور حلال کا، تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیں تاکہ وہ ایک اچھا ایلیمنٹ ہے تو لوگ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے گی. انفیکٹ مجھے بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. ہاں جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سوال میرا تھا کیونکہ حرام شرعی تقاضوں کو ہم نے دیکھنا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی جیسے کہ ٹریڈ مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں بھی ایک رجحان تھا پہلے بدلہ کا. تو بدلہ میں بیسکلی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ ایک اپنی طرف سے ایک بٹ کرتے تھے اور اس کے بعد جو منافع تھا حرام ہے نا، کیونکہ آپ نے کچھ لگایا نہیں تو آپ کیا کما رہے ہیں، اور پھر اس پہ بھی آپ جا کر اوپر کماتے تھے. یعنی آپ نے ₹1,00,000 لگایا تو کہیں ₹1,00,000 ہی بچ جاتا تھا، تو وہ ٹرینڈ بھی ختم کیا گیا بدلہ کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر اگر ہم شرعی تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے یہ. ایکچولی یہ کویشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیکھیں، میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن میں ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہوں. میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گا. دیکھیں ہر بزنس میں دو شیڈز ہوتے ہیں، ایک حلال ایک حرام. میں کہتا ہوں اگر میری ملک شاپ بھی ہے، وہ اگر میں ملک بالکل صحیح دے رہا ہوں تو حلال ہے، اگر میں ملاوٹ کروں تو وہ بھی پھر جو ہے حلال کے زمرے سے باہر ہی آئے گا. اب جس طرح فوریکس ٹریڈنگ ہے، فوریکس ٹریڈنگ میں ہم ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے سویپ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سویپ فری. سویپ ہوتا ہے سود. تو ہم پہلے ہی بروکر کے ساتھ یہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں سویپ فری اکاؤنٹ چاہیے. جیسے سویپ فری آتے ہیں ہم سود سے ہٹ جاتے ہیں، ادھر سے ہم حلال وے میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ. اب اس کی ڈیٹیل پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا فیوچر میں کیا اسپاٹ. بریک کے بعد آپ سے ڈیٹیل لیتے ہیں. ہم کچن کا رخ کرتے ہیں اور کچن میں جانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے. جی باجی آپ جو ہے وہ بیٹ کر کے لے آئیں انڈوں کو، تو اب یہ بتائے گا کہ اس کی کنٹینسٹی کیا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ 4 انڈوں کا مکسر ہے جی، یہ 4 انڈوں کا، حالانکہ باکس پہ لکھا ہے 3 انڈے، ٹھیک ہے، کہ مجھے تھوڑا سا فلفی پسند ہے، میں نے 1 انڈا اپنی مرضی سے اس میں ایڈ کیا ہے. اور یہ جو ہے اس کو بالکل فروتھی کر دیا ہے، بالکل یہ فومی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ ہم نے اس کے سفیدی اور زردی دونوں کو ساتھ بیٹ کیا ہے تو اس کی یہ کنسسٹنسی ہے. اگر ہم نے یوکس کو الگ کیا ہوتا، زردی کو الگ اور سفیدی کو الگ، تو سفیدی بالکل سخت سی بہت اچھی جھاگ بنتی ہے. وہ بھی ایک میتھڈ ہے جس میں آپ سردی کو الگ وہ کرتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں، اور سفیدی کو الگ، اور پھر اس کے بعد اپنے ڈرائی انگریڈینٹ میں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ بیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل فومی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یہاں پر جو ہے میں نے اٹیلینو کا جو ہے وہ ایک باکس کے ایک باؤل کے اندر جو ہے کنٹینٹ جو ہے وہ سفٹ کر لیا. خالی تو آپ کے سامنے کیا تھا, لیکن ابھی اس کو میں نے ایک دفعہ چھان لیا ہے. چھاننے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں اور ایئر بھر جائے. ٹھیک ہے, اس کو چھاننے سے کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اٹیلینو کے باکس میں کوئی کچرا ہے یا ہمارے جو ہم نارمل انگریڈینٹ لیتے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے, لیکن یہ جو پروسیس ہے سفٹنگ کا, اس سے جو ہے وہ کیک میں ایئر کریٹ ہوتی ہے, تو وہ زیادہ پھولتا بھی ہے, زیادہ ایئری بنتا ہے, اور جیسا تصویر میں آپ کو دکھتا ہے بڑا اونچا سا کیک اور اچھے اچھے اس میں کرمز بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے آتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم اب یہ ہم نے کیونکہ اس کو کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے یہ کیا نام ہے ایگز جائیں گے سارے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ سلو کریں یا آدھا آدھا کر کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور ساتھ ساتھ یہ اچھا اب ہمیں اس کے اندر کچھ بھی اور ایڈ نہیں کرنا نا؟ نہیں, بس اس میں نے بتایا 1.25 کپ پانی جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اب اس کا بس مکس کرنا ہے اور اس کو پھر اوون کرنا ہے نا ہم نے. جی جی جی. ٹھیک ہے جی, ہم بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ کچن سے انٹری کریں گے, کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیک سیٹل ڈاؤن کر کے اوون میں ڈالنا ہے. تو پھر آپ کے ساتھ اسی طریقے سے چیزیں جڑتی چلی جائیں گی, اور بالکل بہت اچھا لگا کہ آج آپ نے فرمائش کی اور آپ کی فرمائش پہ ہمارا دسترخوان سج رہا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ ملتے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان.